बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। कराची में जहां आबादी 2 करोड़ से तजावुज़ कर गई और जहां हम 2 करोड़ से तजावुज़ करने की बात कर रहे हैं, अभी आदाद शुमार गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आए, लेकिन आपको हम बताते तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास है। उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो इंतज़ामी अमूर है वो कहीं नज़र नहीं आ रही, या ये हुकूमत ये समझने के लिए या मानने के लिए तैयार नहीं है कि कराची में वाकई आबादी का जो तनासुब है, और आबादी का तनासुब ये नहीं कि आबादी का तनासुब यूँ हो रहा है कि यहाँ की आबादी या मुकामी लोगों से फैल रही है। यहाँ की आबादी बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे दूसरे शहरों के जो लोग आके आबाद होते हैं, उन्होंने भी बाकायदा यहाँ पे एक अमाज गाह है उनकी, अब बाकायदा कारोबार है और तीसरी नस्लें यहाँ पे परवान चढ़ रही हैं। उनके आदादो शुमार अब भी हुकूमत के पास नहीं है कि जो दूसरे शहरों से आते हैं। इन तमाम हालात में एक आम चीज़ जो हमें नज़र आती है, जो मैं और आप रोज़ाना कराची में महसूस करते हैं, वो है ट्रैफिक। और ट्रैफिक के बेहंगम बहाव की वजह से ना जाने कितने घंटे ज़ाया हो जाते हैं। लोग नौकरियों पे जाते हुए भी कितना वक्त उनका ज़ाया होता है, कभी नौकरी पे टाइम पे नहीं पहुंच पाते। ये तो अपनी जगह था, लेकिन साथ साथ एक ख़तरनाक सूरत हाल जो हमें गुज़िश्ता कुछ अरसे से नज़र आ रही है कि रोज़ाना कोई ख़तरनाक हादसे की इत्तला हमें मिलती है। और कुछ दिनों में तकरीबन 3 ऐसे हादसे हमारे नज़रों के सामने से गुजरे जो कि दिल दहला देने वाले थे। इनमें एक सवाल ज़रूर उठता है कि ये हादसा क्यों हो रहे हैं। हर शख्स एक जल्दी में है, और जल्दी में होने की वजूहात कुछ यूं भी है कि महंगाई का जो तूफान उठा है उसमें हर शख्स कमाई के लिए आगे बढ़ रहा है और अपनी तौर से आगे बढ़ने के लिए दूसरे को पीछे छोड़ देना चाहता है। लेकिन हमने इस पे कुछ तहकीक की, और तहकीक के बाद जो नताइज हमारे सामने आए खासतौर पर ट्रैफिक के हवाले से, वो मेरे लिए कम से कम एक अजीब सूरत हाल यूं थी कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह से हो सकता है। हुआ कुछ यूं है जनाब कि कराची में इस वक्त रोजाना 900 गाड़ियां रोड पे आती हैं, यानी कि 900 गाड़ियां रोजाना रोड पे आने का मतलब ये है कि आप ये सोचेंगे आगे क्या सूरत हाल हो सकती है। नई गाड़ियों की मैं बात कर रही हूँ, या दूसरी सिटी से वो गाड़ियां जो आप टैक्सेस दे के, अब विदाउट टैक्स जो गाड़ियां आप रोड पे लेके आ रहे हैं, वो कराची में मौजूद है। इसके अलावा ओवरऑल जो सूरत हाल है, जो गवर्नमेंट के आदाद शुमार कह रहे हैं, उसके मुताबिक 38 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जो इस वक्त रोड पे मौजूद हैं। अगर वो रोड पे मौजूद हम 38 लाख गाड़ियों की बात करें तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि उनको चलाने वाला कौन है, उनके लाइसेंस किस तरह से इजरा होते हैं उनके। यानी कि अभी हमने कुछ दिनों पहले जो हैवी व्हीकल का एक सिलसिला देखा, और उसमें हैवी व्हीकल से एक मौत भी हुई, एक नाखुशगवार वाकया जिसने दिल दहला दिया, वो आपके सामने। लेकिन इन तमाम सूरत हाल से एक बात तो जहन में आती है कि ये हैवी व्हीकल वाला भी मसला एक बहुत बड़ा मसला है। जब इतनी गाड़ियां रोड पे हैं, 38 लाख गाड़ियां अगर कराची में रोड पे हैं, 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, उसमें 900 गाड़ियां रोजाना सड़क पे आ रही हैं, तो क्या हमारी सड़कें इस काबिल हैं कि इतनी गाड़ियों का बोझ उठा सके? और वो बात कि अगर हैवी ट्रैफिक को, बड़ी गाड़ियों को सड़कों पे लाने का एक वक्त मुकर्रर है, तो उससे पहले वो गाड़ियां किस तरह से रोड पे आ जाती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बड़ी गाड़ियां कब रोड पे आ रही है, तो आपने खासतौर पे देखा होगा कि करीमाबाद के आसपास जो पुल है, करीमाबाद के पुल पे स्पेशली आपको वक्त से पहले बड़ी गाड़ियां जाती हुई नजर आती हैं। और ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही जा रही हों, बाकायदा वहां पे कानून नाफिज करने वाले लोग भी मौजूद होते हैं जो उन गाड़ियों को आगे निकलने में मदद देते हैं। यानी कि आप ये सोचें कि गाड़ियां जरूर जा रही हैं, लेकिन अपने वक्त से पहले जा रही हैं। कितने ही लोग वहां पे जब गाड़ी निकाल रहे होते हैं तो शायद कलमा तैयबा पढ़ रहे होते हैं कि हम यहाँ से अगर रोड से सही तरह निकल गए तो जान की हमने जनाब अमान पाई। ये वाली सूरत हाल है। ये वाली सूरत हाल क्यों है कि चलें ट्रैफिक निकल रहा था, वो तो एक अलग मसला था, क्योंकि जो ड्राइवर है वो तरबियत याफ्ता नहीं है। यहाँ पे जो बसें चल रही हैं उनके ड्राइवर्स के पास क्या लाइसेंस मौजूद है, और अगर लाइसेंस मौजूद है तो क्या उसको इस तरह से हैवी व्हीकल का लाइसेंस दिया गया है। और अगर नहीं है तो बाज़ औक़ात हमने भी ये भी देखा कि जो ये बड़ी गाड़ियां चलाने वाले हैं उनमें कम उम्र लड़के भी मौजूद हैं। इस तमाम सूरत हाल में आगे होगा क्या कराची का मुस्तकबिल ऐसे ही होता रहेगा, और जो एक बुरी सूरत हाल ट्रैफिक के हवाले से हमें नजर आ रही है उसमें क्या यूं ही जाने जाती रहेंगी? आज बहुत अहम मौजू है जिस पे बहुत तफसील से जिम्मेदारान से बात होगी। छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं रेहान अकरम साहब। एमक्यूएम से आपका ताल्लुक है, ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और मुझे आज ज्वाइन करेंगी फरा अमरीन साहिबा, एसएसपी ट्रैफिक हैं आप। साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे इम्तियाज़ खान फरहान साहब, सीनियर साफ़ी हैं
اور ہمیں جوائن کریں گے نجیب ایوبی صاحب, جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے, مسرت نیازی صاحبہ پیپلز پارٹی سے. اور جب بھی کراچی کی کوئی بات ہوتی ہے تو ایم کیو ایم کا نام پہلے آتا ہے, کیونکہ ایم کیو ایم کو پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں. واپس ری یونین ہونے والی ایم کیو ایم جب کراچی میں آئی تو لوگوں کو ایسا لگا کہ مسائل حل ہو جائیں گے, لیکن اس وقت کیا ابھی جب وہ حکومت کے اتنے دن گزر چکے ہیں ایم کیو ایم کس حد تک مسائل کو حل کر سکتی ہے, بات کرتے ہیں. ریحان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ابھی جو میں نے انٹروڈکٹری پارٹ کا اور خاص طور پہ آج ہم ٹریفک کا ذکر کر رہے ہیں, اور آج کا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا خطرناک واقعہ ہوا جس میں ایک شخص کی بہت بری طرح سے موت ہوئی ہے. یہ سلسلہ جاری ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, کیا موقف ہے آپ کا؟ اچھا دیکھیں, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو آپ بات کر رہی ہیں, کل حادثہ ہوا ہے پاور ہاؤس پہ, سفیان نامی بچہ تھا, کل بھی ہوا نوجوان, اس کا وہ, اس سے پہلے ایک حادثہ ہوا ہے جو ڈاکٹر ہینا کا ہمدرد یونیورسٹی میں وہ بھی ہوا ہے, ایک صحافی کا بھی ہوا ہے, ایک صحافی کا ہوا ہے. اس طرح کے حادثات میں اچھا دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام پوری طرح سے کولیپس ہے. ٹریفک کے لائسنس کس طرح دیے جاتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے. کس عمر کے بچے ٹریفک بائک چلا رہے ہیں, گاڑیاں چلا رہے ہیں, سب کو پتہ ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ قانون کو بالاتر نہیں کریں گے تمام چیزوں سے, اس وقت تک ان مسائل کا حل نہیں ہوگا. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لائسنس کے ایشوز ہیں, اور یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, خاص طور پہ جو یہ لائسنس والے ہو گئے یا تمام چیزیں ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہو گئے, تمام لوگ ہی اس پہ قصوروار ہیں؟ بالکل قصوروار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں معاشرے میں جب تک آپ تبدیلی نہیں لے کر آئیں گے, آج دنیا بہت آگے جا چکی ہے, ہر طرح سے آگے جا چکی ہے. ہم ابھی تک ٹریفک کے مسائل سے باہر نہیں آ چکے ہیں. ہماری ٹریفک آپ دیکھیں کتنی بے ہنگم ٹریفک ہے, کس طرح سے ہمارے ٹریفک کا لوڈ سڑکوں پہ کس طرح ہے. وہ کیا سڑکیں اس قابل ہیں کہ وہ اس ٹریفک کے لوڈ کو اٹھا سکیں؟ کیا ڈرائیور جو ڈرائیو کر رہا ہے اس کو لائسنس ملا ہوا ہے, اس کی کوئی پوچھنے والا اس کو ہے, اس کی وہ جو گاڑی چلا رہا ہے اس گاڑی کا کوئی پرمٹ ہے, اس کی کوئی چیکنگ بیلنس ہے, اس کو کوئی جا کے کوئی چیک کرتا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ روڈ پہ نکلے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. سب لوگ سب قصوروار ہیں. ابھی کراچی سندھ پولیس کا جو ہے وہ ٹریفک کا ایک ریڈیو چل رہا ہوتا ہے, گاڑی چلاتے ہوئے ہم سن رہے ہوتے ہیں, ریحان صاحب اس پہ چل رہا تھا کہ ہمیشہ اطلاعات آتی ہیں کہ اس دن جو ہے وہ اس ہفتے 22,000 چلان ہو گئے, اس دن جو ہے 22,000 چلان ہو گئے, اس طرح سے ہمیں خبریں مل رہی ہوتی ہیں. حیرت اس بات پہ ہے کہ وہ 22,000 چلان جو ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں, اس کی بھی تفصیل بتائی جاتی ہے. وہ نمبر پلیٹ والا معاملہ, اور نمبر پلیٹ والا معاملہ پورا کراچی جانتا ہے کہ وہ کس بھونڈے انداز سے اس کو حل کیا گیا ہے اور کس طرح سے کراچی والوں کو پریشان کیا کہ وہ الگ بات ہے. کسی بھی ایک چالان کو اس لیے نہیں کیا گیا, وہ جو تفصیل دے رہے ہیں, اور یہ آن ریکارڈ بات بتا رہی ہوں کہ لائسنس کی وجہ سے دیا گیا ہو کہ کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے اور جناب گاڑی ضبط کر لی گئی, ایسے کوئی واقعات نہیں ہوتے ہیں. دیکھیے سندھ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ چالان ریونیو جنریٹ کرنے کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور خاص کر کراچی میں کہ یہ 4 پولیس والے کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹریفک پولیس والے, وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں. اور کسی کو بھی دیکھیں جب آپ سسٹم ہی نہیں ہے, آپ کے پاس قانون ہی نہیں ہے, تو پھر کوئی بھی گاڑی چلانے والا کہیں نہ کہیں آپ کو وائلیشن میں ملے گا. اس نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوگی, اس نے وہ اوور جو ہے وہ اسپیڈ پہ ہو رہا ہوگا, یا اور ادروائز کوئی اس کا انڈیکیٹر نہیں جل رہا ہوگا, اس کی گاڑی کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی تم گاڑی روڈ پہ لے کر آئے ہو تو تمہاری یہ ساری چیزیں مکمل ہیں, تمہیں پس پرمٹ ہے, گاڑی کو تم نے چیک کرایا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جب نہیں ہیں, آپ اس کے بعد پھر آپ چالان کر رہے ہو, تو اس کا مطلب ہے آپ صرف ریونیو جنریٹ کر رہے ہو. چالان سے پہلے کی جو صورتحال ہے, جو چالان سے پہلے کے اقدامات ہیں, وہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس جتنا بھی کراچی میں اس وقت ٹریفک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ ان کے لائسنس چیک کرنا شروع کریں, آپ ان کو دوبارہ ان کو بولیں جی آپ ری انڈورسمنٹ کرنا شروع کریں, ری انگیجمنٹ شروع کریں, ان کی 90% 75% لائسنس جو ہیں وہ جعلی نکلیں گے. اور پھر طریقہ کار بھی اس کا کیا ہے, یہ بھی اندازہ کیسے بنائے جاتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے, یہ بھی اندازہ ہے کہ کیسے بنائے جاتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے. تو جب تک آپ قانون کو, میں نے آپ کو کہا, بالاتر نہیں کریں گے, جب تک آپ ایک سسٹم جو دنیا بھر میں موجود ہے اس کو آپ امپلیمنٹیشن اس کی نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ ٹریفک پہ قابو نہیں پا سکتے. جب آپ ٹریفک پہ قابو نہیں پائیں گے تو ان حادثات پہ بھی آپ قابو نہیں پا سکتے. آپ اس وقت اسمبلی فلور پہ موجود ہیں اور آپ کی نمائندگی ہے, آپ اسپیشلی وہاں پہ بات کر رہے ہیں. آپ نے ابھی ڈاکٹر ہینا کا ذکر کیا اور یہ ہماری اطلاعات میں ہے کہ آپ نے ڈاکٹر ہینا کے حوالے سے آواز بھی اٹھائی تھی. لیکن اوور آل میں اگر کہوں کہ اسمبلی فلور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تو اپوزیشن میں ہیں, وہاں پہ فیڈرل میں آپ ساتھ بیٹھے ہوئے, کس طرح سے اپنی پاور کو اس مسئلے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اس مسئلے کے حل کے لیے؟
دیکھیں کل جب یہ حادثہ ہوا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, آج میں نے ایک ریزولوشن جمع کروائی ہے اسمبلی میں ہیوی ٹریفک کے اوپر, اور انشاءاللہ ان قریب وہ کسی بھی ویک میں میری ریزولوشن جو ہے وہ آن فلور آ جائے گی, تو میں اسمبلی میں اس کے اوپر جانے والا ہوں کہ یہ جتنا بھی ہیوی ٹریفک ہے. اچھا, اس کے دو پورشن ہیں. ایک ہیوی ٹریفک کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی ہیوی ٹریفک 12 بجے رات کے بعد آئے گا اور صبح 6 بجے تک چلے گا. یہ وہ ہیوی ٹریفک ہے جو شہر سے باہر جا رہا ہوتا ہے, اور یہ گل بائی سے شہر میں داخل ہوتا ہے, شیرشاہ آتا ہے, شیرشاہ سے ناظم آباد, لیاقت آباد اور سوراب گوڑ سے باہر چلا جاتا ہے. اس میں 16 ویلرز بھی ہیں. یہ وہ ہیوی ٹریفک ہے جس کو اب 12 بجے کے بعد آپ الاؤ کرتے ہیں, لیکن آپ کو 10:30 بجے کے بعد سے وہ مل رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی ذریعہ ہے پیسہ کمانے کا. جگہ جگہ ٹریفک سارجن اور ٹریفک کے مختلف لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان سے پیسے لے لے کے ان کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو حادثات کا ذریعہ ہیں, یہ لوگ ہیں جو انفراسٹرکچر کی خرابی کا ذریعہ ہیں, یہ لوگ ہیں جو شہر میں ٹریفک جیم کا ذریعہ ہیں. اس کے علاوہ ایک اور پورشن ہے. ایک تو یہ پورشن ہے کہ ان کو آپ اجازت دیتے ہیں 12 بجے کے بعد آنے کا, ان کو نادرن بائی پاس یا صدرن بائی پاس کا آپ کو راستہ بنا کے ان کو وہاں سے جانے کی اجازت دینی چاہیے. والے پل سے گزرنے کا کیا سینس بنتا ہے جہاں پہ بائکیں جا رہی ہیں اس پہ, اور پل کا حال بھی کوئی اچھا نہیں. اچھا, پھر یہ تمام ٹریفک جو ہے شہر سے نہیں سندھ سے باہر جا رہا ہوتا ہے, یہ مختلف صوبوں میں جا رہا ہوتا ہے. اس کی کاسٹ جو ہے وہ شہری ادا کر رہا ہے, جان سے بھی مال سے بھی. اور سڑکوں کے جو حال ہے اس لیے مال سے, اس لیے کہ ہمارے شہر کے جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے اسی سے تو وہ روڈ بننا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر جان سے بھی وہ جا رہا ہے وہاں پر. تو یہ اچھا, دوسرا یہ کہ دیکھیں اس کے علاوہ دنیا بھر میں جتنے بھی یہ ڈمپر ہیں, ٹرالر ہیں, یا اس قسم کے جتنے بھی یہ بجری اور کرش لے جانے والے ہیں, ان سب کو رات میں اجازت ہوتی ہے کہ آپ کو کہیں پہ بھی کوئی بلڈنگ بن رہی ہے, کوئی لوگوں کے گھر میں کوئی عمارت بن رہی ہے, یا کوئی بھی کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اس کے لیے یہ رات میں جائیں گے, اپنی بجری گرائیں گے, اپنا کرش گرائیں گے. جو بھی یہ اگر سریا لے کے جا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے جو یہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ کتنا باہر نکلا ہوا ہوتا ہے. یہ سب آپ رات 12 بجے کے بعد یہ ایکٹیویٹی کریں گے, صبح 6 بجے سے پہلے اپنے مقام پہ ڈال کے آپ نکل جائیں گے. لیکن پورا دن یہ ٹریفک آپ دیکھتے ہیں پورے شہر کے ہر روڈ کے اوپر یہ آپ کو نظر آتا ہے, اور یہی حادثات کا سبب بنتا ہے. ریحان اکرم صاحب, یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ جو اینٹیں لے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی کھلے عام لے کے جا رہے ہوتے ہیں, کوئی پریکاشنز نہیں ہے, کوئی پریکاشنز نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. پریکاشن یہ ہے وہ وجہ. دیکھیں ہم لائسنس کے اوپر, ہم چالان کے اوپر بعد میں آتے ہیں, لیکن یہاں چالان کو فرسٹ پرائرٹی دی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے ریونیو جنریٹ کر, جو میں بات کر رہا ہوں ریونیو جنریٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ شہر سے آپ کس طرح سے کس ڈپارٹمنٹ سے کتنے پیسے لے کے آ رہے ہیں. اس سے پہلے کے جو اقدامات ہیں وہ اقدامات بہت ضروری ہیں لوگوں کی جان کے, مال کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے. ان کو قوانین, ٹریفک کے قوانین سکھانے کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہیں کہ یہ جو ٹریفک کے جتنے بھی ہمارے ادارہ ہے یا اس کے ساتھ منسلک جو ادارے ہیں وہ پہلے لوگوں کی ٹریننگ کریں. اس کے بعد پھر کتنے بچے ہیں جو اس وقت ٹین ایج جو ہے وہ بائک چلا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے چنچی رکشا چل رہے ہیں اور رکشا وہ 6 سیٹر رکشا چل رہے ہیں, اس پہ آپ بچوں کو آپ دیکھیں کون گاڑی چلا رہا ہے, اس سے پوچھیں پر لائسنس ہے. اس میں شہریوں کا کتنا قصور ہے یہ بتائیں. دیکھیں شہریوں کا اس حد تک میں ضرور مانتا ہوں کہ میں یہ اپیل بھی کروں گا ماں باپ کو کہ دیکھیں 18 سال سے پہلے اپنے بچوں کو بائک گاڑی چلانے کی اجازت نہ دیں. اور یہ ہمارے شہر میں بہرحال 1% کچھ پرسنٹ ہے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں. اس کی اجازت نہ دیں, اور جب تک اس کا لائسنس نہ بن جائے, اور وہ لائسنس بھی پروسیس سے گزرنے کے بعد, پیسے دے کے نہیں, پروسیس سے گزرنے کے بعد. پاؤں ابھی نیچے تک پہنچ نہیں رہے ہوتے ان کے, جی, اور وہ بائک چلا رہے ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ والدہ کو اور بہن کو بٹھا کے اور بھائی کو بٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں کہ جب خود کے پاؤں نہیں پہنچ رہے تو وہ کتنے ڈس بیلنس ہو رہی ہوگی وہ بائک. تو یہ ہمارے شہر میں بھی, میں نہیں کہتا ہوں کہ سب قصوروار, دیکھیں ہم سب مل کے ہی معاشرے کو بہتر کرتے ہیں, اور ہم سب میں ہی سے مل کے ہی ہمارا معاشرہ کہیں نہ کہیں خرابی کی نظر ہوتا ہے. لیکن یہ سب کچھ کرے گا کون؟ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون اتنا سخت کرے کہ اس کے اوپر پھر جو ہے امپلیمنٹیشن ہو. اور اس کے بعد جو ہے یہی لوگ, میں ابھی دبئی جاؤں گا, میں ابھی ملیشیا جاؤں گا, پھر ہم صحیح ہو جائیں گے. اچھا, میں آپ سے ایک مختصر سوال پوچھنا چاہتی ہوں, اس کے بعد میں اپنی دوسری گیسٹ کی طرف جاؤں گی. مجھے یہ بتائیں کہ کس حد تک جو ہے وہ یہاں سندھ حکومت ذمہ دار ہے اس بات کی؟ دیکھیں جب آپ کنٹینیو 16 سال حکومت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر 5 سال کے لیے آتے ہیں تو آپ کے 21 سال پورے ہونے والے ہیں. لوگوں کو آپ کی پالیسی کی کنٹینیوٹی رکھنے کے لیے آپ کو کتنے سال چاہیے؟
دیکھیں لوگ کہتے ہیں ہمیں 3 سال پہلے یہ شکایت تھی اس ملک میں سیاسی جماعتوں کو کہ 3 سال بعد ہمیں باہر نکال دیا جاتا ہے یا 5 سال بعد پھر ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم اپنی پالیسی کو کنٹینیو کرتے. آپ کوئی پالیسی اگر بناتے تو 16 سال بہت تھے نا, یہ 5 سال آپ اس کے اوپر مزید امپلیمنٹ کر کے 21 سال اگر آپ کسی بھی صوبے میں حکومت کر رہے ہیں تو آپ کس کو قصوروار مانیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کون قصوروار ہوگا اگر یہ سب چیزوں پہ. جو یہ میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آپ کو انکلوڈ بھی نہیں کیا جاتا, آپ ایم کیو ایم کو انکلوڈ نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ کہتے ہیں جناب اپوزیشن میں رہنا آپ کی اپنی چوائس تھی, تو ہم جو ڈیولپمنٹ کی جتنی میٹنگز ہیں اس میں کیوں بات کریں, جو میٹنگز اسمبلی فلور سے ہٹ کے ہوتی ہیں. تو بہرحال آپ اوور آل کہہ رہے ہیں کہ جس کی حکومت ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ مسائل بڑے سنجیدہ, ذمہ داری اس کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں ذمہ داری اس کی ہے, معاشرے میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے. ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مسرت میرے ساتھ موجود ہے, آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے, میڈم پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. تھینک یو. مسرت, ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ دنوں سے ہم باقاعدگی سے دیکھ رہے ہیں بڑے افسوسناک ٹریفک کے واقعات ہو رہے ہیں, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیوی ٹریفک جو روڈ پہ آ رہی ہے ان کے ساتھ لائسنس کے ایشوز ہیں, جو ڈرائیور ہیں وہ تربیت یافتہ نہیں ہے, بغیر وقت کے جو ہے وہ ہیوی گاڑیوں کو, بڑی گاڑیوں کو سڑک پہ آنے کی اجازت ہے. کس طرح سے دیکھتی ہیں معاملات کو, یہ حل کیسے ہو سکتا ہے یہ ایشو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ثنا, نو ڈاؤٹ, دیکھیں ہیوی گاڑیوں کو 11 بجے تک تو انٹری شہر میں ہے ہی نہیں نا, لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی گاڑی ضرور نظر آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جو گاڑیاں دینے والے مالکان ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اس چیز سے پابند کرنا پڑے گا, ان کو اس چیز کے لیے پابند کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے پاس جو ڈرائیور رکھتے ہیں تو وہ آپ پر لازم ہے, جب ان کے رینیول ہوتے ہیں اپنا گاڑیوں کے جو ٹیکسز وغیرہ, تو اس میں ان کے اوپر لازمی ہے, پابند ہونا چاہیے ان کو کہ آپ اپنے ڈرائیور حضرات کے جو لائسنس ہے وہ ضرور شو کریں. ٹھیک ہے, جب تک کوآپریٹ نہیں کیا جائے گا تو وہ بالکل ہوں گے, اور میں سمجھتی ہوں حکومت وقت کا بھی بالکل اس میں رول ہونا چاہیے. اور ساتھ کے ساتھ جو ہے نا, جو ٹریفک ہے, جو ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ان کا رائٹ ہے اور ان کو چاہیے سے سخت ترین اقدامات. میں سن رہی تھی اور آپ بالکل صحیح بجا فرما رہی تھی کہ دیکھیں اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم بینگ اے پیرنٹ بھی ہمارا رول ہے کہ ہم اپنے کم سن بچوں کو بائک دے دیتے ہیں, گاڑیاں دے دیتے ہیں, اور وہ بچوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتے, ایون کہ ان کی ایج ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ مسرت, یہاں میں بتاتی چلوں آپ کی 3 پہچانیں اس وقت. ایک تو پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ بات کر رہی ہیں, اور پھر یہ کہ ایک مدر بھی ہیں, پھر یہ کہ آپ خود بڑی ہیوی ڈرائیور ہیں جتنا ہمیں پتہ ہے, تو آپ کو خود بھی اندازہ ہے کہ ٹریفک کی کیا صورتحال ہے. کیا آپ ابھی اگر گورنمنٹ میں موجود ہیں تو کیا آپ نے کوشش کی کہ اپنے پلیٹ فارم سے یہ بات کریں کہ وہ ادارے جن کی رسی کسنی چاہیے یا وہاں پہ کرپشن کے نشانات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اور یہ بہنگم پن بڑھتا جا رہا ہے, تو یہ چیزیں ریزالو ہو سکے؟ دیکھیں بالکل اس پہ اقدامات بھی ہوتے ہیں, اور جو اس قسم کے ڈرائیور حضرات ہیں یا مالکان ہیں, میں تو سمجھتی ہوں اور اس چیز کا اقدام کیا بھی ہے, آئی جی صاحب نے کیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ بہترین کیا ہے کہ اگر کوئی ٹریفک حادثہ ہوتا ہے تو وہ جو گاڑی کا مالک ہے اس کے اوپر بھی ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے اور ان کو بھی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہترین اقدام ہے, کیونکہ آپ نے ایسے شخص کے حوالے گاڑی کیوں کی جس سے ٹریفک حادثات کا سبب بنتے ہیں, کیونکہ اس کے پاس کئی ڈرائیور ایسے جو لرننگ پہ گاڑی چلا رہے ہیں, کیوں چلا رہے ہیں بھائی. تو یہ چیزیں بالکل ہیں, اس کے اقدامات کی مزید کرنا میں سمجھتی ہوں کہ سخت ترین ضرورت ہے. اور کسی بھی جہاں جو پولیس والے اور چیزوں پہ اقدامات کرتے ہیں کہ جی ہیلمٹ نہیں ہے یا ہم نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھا, ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے بہتری کر رہے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں اس پر مزید سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھ سکتی ہوں آج مسرت ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ اگر آپ ایک پوزیشن پہ ہیں, مطلب پیپلز پارٹی میں حکومت میں موجود ہیں, سندھ میں موجود ہیں, تو کیا آپ اس کے لیے کیا اقدامات کریں گی یا کیا آپ کی طرف سے تجاویز آ سکتی ہیں؟ دیکھیں سب سے بہترین چیز تو یہ ہے کہ ٹریفک پولیس ایک ادارہ موجود ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر جو ان کے بالا افسران ہیں ان کے ساتھ بالکل میٹنگز ہوتی ہے اور انہیں اس پر پابند کیا جاتا ہے کہ دیکھیں چالان کئی ہو رہے ہوتے ہیں. بحثیت شہری آپ مجھے بتائیں, آپ بھی ماشاءاللہ بہترین ڈرائیور بھی ہیں, اور کئی دفعہ سگنل بند ہے
اور آپ نے سگنل توڑ دیا تو مجھے بتائیں کہ کیا سندھ گورنمنٹ یا کوئی بھی گورنمنٹ وہ آپ کو کہہ رہی ہوتی کہ آپ سگنل توڑ جائیں گے، اور اگر کوئی ٹریفک اہلکار ان کو ہاتھ دے کے روکنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو وہ ان سے لڑ جھگڑ کر یہ جا وہ جا، تو سنا ہر شخص کے اوپر تو کھڑا نہیں ہو جا سکتا نا کہ کوئی ٹریفک اہلکار کھڑا رہے اور وہ حرکت نہ کرے۔ بحثیت شہری ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں، گورنمنٹ کی تو ہے ہی ذمہ داری 110%۔ آپ نے ڈرائیور ہونے کی بات کی تو یہ بھی ہم جہاں اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا بھی چاہیے بحیثیت کراچی کی شہری کے، اور ٹریفک پولیس جو ہے وہ خواتین کے ساتھ بڑی کوآپریٹ کرتی ہے، اس بات کا بہرحال ہماری شہر کراچی کی میں بالکل کہتی ہوں، لیکن خواتین کے ساتھ کرتی ہوں، لیکن میں سنا آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں میں اور آپ اگر خواتین ڈرائیور بھی ہیں نا تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی صورت میں جتنی بہترین ڈرائیونگ اور جتنا طریقہ کار سے ڈرائیونگ خواتین کرتی ہیں، میں سمجھتی ہوں سیف ڈرائیونگ شاید ہمارے یہ بھائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بہت فاسٹ اور اس طرح کی جب ڈرائیونگ کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا نقصان مسرت میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی، لیکن پروگرام ایک الگ بحث پہ نکل جائے گا۔ نہیں میں مطلب آپ نے ایک بات کی تو میں نے آپ اس کو کہہ رہی ہوں نا۔ اچھا جیسے ایک چیز میں بتاؤں، اگر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر اسپیشلی بائک کی میں بات کروں جن کے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اللہ پاک میری اس نئی نسل کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ ایک چھوٹی سی چیز دیکھیں، آپ اور میں مین شاہراہوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو موٹر سائیکل والا ہے بس 20-25 روپے کی جو ان کی بیک لائٹ ہوتی ہے وہ تک نہیں ہوتی، اور ڈرائیور کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جناب وہ بائک جا بھی رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، جب زیادہ اندھیرا ہوتا ہے یا اسٹریٹ لائٹ یا روڈ لائٹ نہیں اگر فرق سے نکل رہی ہوتی، اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ فیملی کو، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو پیچھے بٹھا کے جو چلا رہے ہوتے ہیں وہ مجھے بتایا نا کہ وہ چیزیں ہیڈ لائٹ تک ان کی نہیں ہوتی، تو یہ ذمہ داری سنا کس کی، عوام کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں نا۔ ٹھیک ہے، وہ گورنمنٹ لیول پہ وہ بات ہی نہیں ہے۔ اچھا ساتھ ہی رہیے گا مسرت، بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم سے بھی۔ ریحان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ایک اور پہلو اس میں نظر آتا ہے، ہم جہاں کراچی کی سڑکیں ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں اور ہم انتظامیہ پہ خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ پہ فوراً سے تنقید تو ایک شروع ہوتی ہے، لیکن سڑکیں خراب ہونے کی وجہ، بہت بڑی وجہ یہ ٹریفک بھی ہے، جو وہ گاڑیاں برداشت نہیں کر سکتا، جو سڑک برداشت نہیں کر سکتی وہ بھی وہاں پہ چل رہی ہے، یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے۔ کیا کوئی اس حوالے سے نہیں سوچتا کہ جناب یہ سڑک اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ یہاں پہ یہ والی ٹریفک چل سکے؟ یا اچھی طرح پتا ہے کہ کریم آباد والا پل جس کی میں بار بار اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ وہاں پہ ایک دراڑ بھی آ چکی ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو؟ میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی میں نے یہی بات کی کہ دیکھیں یہ تمام ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اس روڈ کو اس لیول کی، اس وقت تو سندھ حکومت ہی، شہر میں تو سندھ حکومت ہی بنائے گی نا، تو وہ اس روڈ کو اس لیول کا بنائے جس روڈ پہ جتنا ٹریفک، یہ پہلے اس کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے کہ جی کون سے شاہراہ سے پورے دن میں کتنی گاڑیاں گزرتی ہیں، ہیوی ٹریفک کتنا گزرتا ہے، نارمل ٹریفک کتنا گزرتا ہے، اس حساب سے وہ روڈ بنتی ہے۔ لیکن یہاں یہ سب نہیں ہے، اس شہر میں، ہمارے اس ملک میں نہیں ہے، میں صرف شہر کا نہیں، اس ملک میں اس طرح کے روڈ نہیں بنائے جاتے، اور خاص کر کراچی کیونکہ آپ کو پتہ ہے میگا سٹی ہے تو یہاں اس کی نیڈ زیادہ ہے، پھر پورٹ ہمارے پاس ہے، پورٹ سے امپورٹ والا مال آتا ہے، دونوں سے جا رہا ہے، دونوں سے یہاں آ رہا ہے۔ یہ پہلے کسی بھی روڈ کو بنانے سے پہلے یہ سب پریکاشنز ہیں جو لینے پڑتے ہیں کہ آپ کتنا ٹریفک وہ جا رہا ہے اس روڈ سے، ہیوی ٹریفک کتنا جا رہا ہے، نارمل ٹریفک کتنا جا رہا ہے، پھر اس حساب سے پھر وہ روڈ بنایا جاتا ہے، لیکن نہیں ہو رہا یہ کام۔ اچھا پھر یہ جو گڈھے ہیں، یہ روڈ، یہ ٹریفک حادثات کا بھی سبب بن رہے ہیں، شہریوں کے اوپر مالی بوجھ بھی آ رہا ہے، وہ ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ وقت سے پہلے خراب ہو رہی ہیں، ان کے سسپینشن میں کام آ جاتا ہے، ان کے ٹائر جلدی خراب ہو جاتے ہیں، ان کو ویل الائنمنٹ کے مسئلے آتے ہیں بائک والوں کو، یہ سب چیزیں بھی پھر آپ دیکھیں نا یہ شہریوں کو ہی بیئر کرنا پڑتا ہے، پھر وہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے ایفیشنسی نہیں ہے آپ کی۔ تو روڈ بننا ہمیشہ یہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ روڈ بنانے سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس روڈ کو بنانے سے پہلے ہمیں اس میں کتنا ٹریفک جاتا ہے، اس کی پلاننگ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے تو یہ بھی پلاننگ نہیں ہے کہ ہم جو یہاں پہ ابھی یونیورسٹی روڈ جو ہمارا کھدا پڑا ہے اس میں ہم نے پانی کی لائن بھی توڑ دی، وہ بھی ہماری پلاننگ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جب کام شروع کرتے ہیں تو کس ڈپارٹ کو آن بورڈ لینا ہے ہمیں،
किस किस डिपार्ट को ऑन बोर्ड लेना है, रोड के नीचे कौन कौन से जो है वो डिपार्टमेंट की जो है वो लाइनें जा रही हैं, सुई गैस की जा रही है, पानी की जा रही है, बिजली की जा रही है, आप उसको ऑन बोर्ड लें, उसके साथ चलें ताकि इस किस्म की चीज़ों से बच सकें। फिर हम रोड डालने, फिर हम ये काम होता है, जब भी कोई भी ऐसा काम होता है तो उसके बाद एक सिस्टम है कि जी टाउन अगर है या केएमसी है या सिंध गवर्नमेंट की जगह है तो वो उसका चालान लेते हैं। उस चालान को लेने के बाद क्या वो फौरी उस रोड को बनाते हैं? कहाँ जाता है वो पैसा? अच्छा, कहाँ जाता है वो पैसा? तो ये सारी चीजें अभी मेरे हल्के में सर मसले का हल बताएं, कहाँ जाता है वो पैसा, आप बता दें कहाँ जाता है। नहीं तो मेरे ख्याल में आपको भी पता होना चाहिए नहीं, कहाँ सर, जाता है। मुझे देखें पता जाता सिंध गवर्नमेंट के पास है, सिंध गवर्नमेंट के पास। अब वो सिंध गवर्नमेंट कहाँ इस्तेमाल कर रही है वो हमें नजर आना चाहिए। वो हमें नजर नहीं आ रहा कि वो कहाँ इस्तेमाल कर रही है, तो फिर वो जवाब दे कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है, मेरा ख्याल है कि आप देखना मजीद चाहेंगे कि और क्या राज अफशा होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है मुसरत नियाजी साहिबा की तरफ चलते हैं। मुसरत साहिबा, एक यहाँ पे हमारे पास जो एक फैक्ट्स एंड फिगर है उसके मुताबिक कराची में टोटल जो सिग्नल्स हैं 154 हैं, जिसमें से जो फाल हैं वो तक 93 हैं। ये तमाम इश्यूज, यानी कि हम अगर कराची का कोई भी एक बात लेके बैठ जाएं तो वो कहीं ना कहीं मसाइल हमें नजर आ रहे हैं। एक हकीकत तो है कि आप 16 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ किस किस मसले को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि बहुत बेहतरियाँ आ रही हैं, आप लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बात का अंदाजा है कि हाँ जनाब हमें हर डिपार्टमेंट को देखना है और बहुत काम है जिसको लेके चलना है? देखिए सना, पहले तो मैं जवाब देना चाहती हूँ, मेरे भाई कौन थे, एमक्यूएम से थे? जी जी, एमक्यूएम हमारे साथ हैं और ये जो है वो एमपीए हैं रेहान अकरम साहब। जी जी, रेहान भाई। अच्छा देखिए, मैं रेहान भाई को सिर्फ थोड़ा सा एक याद करा दूं। मेरे भाई कह रहे हैं कि देखें, रोड बनाने से पहले और ट्रैफिक का पता करने से पहले कि यहाँ हैवी गाड़ियाँ और दूसरी गाड़ियाँ जो है ना कितनी चलती हैं और किस तरह से होता है, तो उसके ऊपर जो है ना फिर रोड का प्लान बनना चाहिए। तो मैं रेहान भाई को सिर्फ एक मुख्तसर और छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि रेहान भाई, आप अपने वक्त के अंदर जब 30 से 35 साल आप कराची के अंदर समझ लें कराची के डॉन थे, तो बहसियत डॉन आप लोगों ने क्या किया? क्या इन रोड पे इनको आपने कुशादा किया या इस पर आपने कोई चेंज नहीं की? क्योंकि आपको तो पूछने वाला नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अवामी पार्टी है मेरे भाई, हम तो लोगों के घर तोड़ के रोड को वसी नहीं कर सकते। रोड जो है उसको बेहतरी जरूर लाई जा सकती है, लेकिन हम घर तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। आपके दौर में नदी नाले प्लॉट इवन के कोई आपने कोई पार्क तक नहीं छोड़ा जहाँ आबादियां नहीं कर डाली। तो खुदारा आप तजवीज वो दे जो बेहतरी की जानिब हो। मैं समझती हूँ और मैं कह सकती हूँ, बरमला कह सकती हूँ और मैं ये फखरिया बात कह सकती हूँ। आप देख लें इस शहर के अंदर, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल रोड खराब हुए हैं। मुसरत यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात आपने की है। और नहीं मुसरत, एक सेकंड, मैं ये चाहती हूँ कि मैं पहले एमक्यूएम का छोटा सा मौकफ ले लूँ, क्योंकि अगर पीछे से खराबी है ना तो जी, अगर पीछे से खराबी है तो उसको आवाम को पता होना चाहिए कि अगर इन तमाम चीजों की जिम्मेदार एमक्यूएम है तो हम एमक्यूएम से क्यों दबाव डालें? देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, पहले मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई ध्यान भाई। बात दरअसल ये था ना कि देखिए, अगर मैं एक बात करूँ, आप अगर सुपर हाईवे पे जा रहे हैं तो बेहतरीन और कुशादा है। अगर हम सारा फैसला को कहें कि हमने मजीद इसको कुशादा करना है तो उसको कुशादा करके सिंध गवर्नमेंट ने उसके अंदर बेहतरी लाए। सर एक मिनट सर, दुनिया के 12 तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल करने वाले मुस्तफा सर रेहान साहब, दुनिया के 4 वर्ष तरीन बुरे तरीन रेहान साहब, मेरा ख्याल है कि मुसरत साहिबा कुछ कहना चाह रही है। मुसरत साहिबा आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं सुनती हूँ। रेहान साहब देखिए, रेहान भाई मैंने आपको कोई इंटरप्ट नहीं किया। बात दरअसल ये है कि अभी भी आप देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहली दफा मेयर कराची आया है, ठीक है, और वो अगर आप मुझे बता दें कि वो बेहतरीन इकदाम नहीं कर रहा। आपके अपने लोगों ने कहा कि मुर्तजा वहाब बहुत अच्छा इकदाम कर रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है। मैं कहती हूँ कि हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और हम उस पर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा हरगिज नहीं है कि काम नहीं हो रहा। मैं एक बात बता दूं आपको मेरे भाई, हम सबको मिलकर बैठकर मजीद बेहतरी की जरूरत है। ये जो ना पॉइंट स्कोरिंग की जरूरत ही नहीं है कि फलाने ने किया फलाने ने किया। आपने तो सिर्फ बताया तो मैंने तो सिर्फ आपको आईना दिखाया और तो कोई बात ही नहीं की मैंने।
جی مسرت کی آواز تھوڑی سی مجھے بیچ میں جو ہے وہ کم آ رہی تھی. چلیں مسرت آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بہتری ہو رہی ہے, لیکن کیا یہ بھی علم میں ہے, جیسے میں نے ٹریفک سگنلز کے حوالے سے بات کی, اور ابھی جو ایک ہمیں جو ایشو نظر آتا ہے وہ ایک ایشو سنا دیکھیں, یہ آپ کے پاس جتنے سگنل فریز ہوئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے, میں سمجھتی ہوں مزید بہتری کی ضرورت ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ بہتری ہو چکی, بالکل بہتری کی ضرورت ہے, میں مزید بہتر کام کرنا ہے. اور آپ دیکھ رہی ہو, اور آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایڈمٹ کیا, میں تھینک فل ہوں آپ کی بھی, کیونکہ میڈیا والے بہتر جانتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. اور جب 5 سال کمپلیٹ ہوں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ خود اپنے پروگرام میں, اور ریحان بھائی خود بھی ایڈمٹ کریں گے کہ ہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا اور بہت بہتر کیا. اچھا بہن, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بالکل بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ ہی رہتی ہے, امریکہ میں بھی آج بہتری کی گنجائش موجود ہے. میں کہتا ہوں آپ کو کتنا ٹائم چاہیے, 16 سال آپ نے لے لیے, اس سے پہلے 5 سال کا دور ایم کیو ایم کا رہا ہے. اس 5 سال کے دور میں جو ترقی ہوئی ہے اس کے بعد اگر وہ کنٹینیو رہتی تو آج 16 سال کے بعد آپ کہیں اور اس شہر کراچی میں ریحان بھائی 35-36 سال آپ نے گزارے ہیں, رہنے کی جگہ میں شمار ہوتا ہے. ریحان صاحب میں چاہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ مسرت سے ہم جواب لے لیں, کیونکہ وہ ریموٹ پہ ہیں اور آواز کا بھی تھوڑا ایشو ہے, تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. جی مسرت, آپ کیا جواب دیں گی؟ میں ریحان بھائی سے یہ کہہ رہی ہوں, ریحان بھائی آپ کو 16 سال کا بہت مسئلہ ہے. اسی شہر کے اندر 35 سے 36 سال آپ نے گورنمنٹ کی, اور شہری حکومت ہمیشہ آپ کے پاس رہی یا جماعت اسلامی کے پاس رہی. جماعت اسلامی بھی ہمیشہ ڈکٹیٹر کے کندھوں پہ آئی دونوں دفعہ, اور آپ کے پاس بھی جب رہی. تو میرے بھائی میں سمجھتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ بہتری اس وقت بھی آنی چاہیے تھی, اور اب تو اللہ کا شکر ہے, تو میرا بھی جیالہ ہے نا میڈم, چلے ہو گیا, الحمدللہ کام ہو رہا ہے. سنا کس طرح سے کہا جائے کہ کام نہیں ہو رہا, اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہے, آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر دیتی ہوں, لیکن یہ حادثات تو دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں نا مسرت, اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. دیکھیں میں نے آپ کو انکار نہیں کیا, میں نے بالکل کہا ہے کہ حادثات بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن ان کے اوپر امپلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈرائیور اگر اس طرح کا ہے, جس کے پاس لائسنس نہیں ہے یا اس کا قصور ہوتا ہے, ان کے اوپر FIR لانچ ہوتی ہے. اور FIR لانچ ہونے کے بعد جو ہے نا, پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ تمام پروسیس عدلیہ میں جاتا ہے, تو اس کے بعد ہی اس کے اندر اس میں تو پھر دیکھیں FIR کے بعد تو کوئی چیز نہیں رہ جاتی نا. یہ تو آپ بھی جانتی ہیں مسرت کہ صرف FIR مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر FIR ہی خالی مسئلے کا حل ہوتی تو وہ آگے پھر انویسٹیگیشن کرتے ہوئے تمام پہلو بھی زیر بحث آنے چاہیے کہ آخر حادثے کی اور وجوہات کیا ہے. صرف انڈیویجول اس کی وجہ نہیں ہوتی, جس طرح سے نسلہ ٹاور والا مسئلہ ہو, اس میں کوئی انڈیویجول اس کا ذمہ دار نہیں تھا, اور بہت سارے لوگ تھے جو اس کے ذمہ دار تھے. بہرحال ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ریحان اکرم صاحب سے اب تفصیل سے جوابات لیتے ہیں. جی سر, کیا جواب دیں گے؟ اچھا دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں میری بہن کو کہ ایم کیو ایم کو انہوں نے کہا جی آپ 30-35 سال سے تھے. دیکھیں 4 سال فاروق ستار بھائی کی بلدیات رہی, اس کے بعد 91 سے لے کے 2000 تک تو بلدیات ہی نہیں تھی. 2001 سے 2005 تک جماعت اسلامی رہی, ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. 2005 سے لے کے 10 تک مصطفیٰ کمال بھائی رہے. ان 2 دوروں کے علاوہ کس دور میں کام ہوا اس شہر میں, مجھے آپ بتائیے. اس کے بعد 18ویں ترمیم آ گئی, پھر آپ نے حکومتی نظام جو بلدیاتی نظام جس طرح کا دیا وہ ایک لمبی بحث ہے. اس کے بعد ہم 5 سال ہم رہے, اور ابھی 21 سے مرتضیٰ وہاب صاحب میئر ابھی بنے, 2.5 سال ہو گئے. نہیں 21 سے وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں, 4 سال ایڈمنسٹریٹر ہیں کنٹینیو, اس کے بعد پھر وہ میئر بنے. دیکھیں سندھ گورنمنٹ ان کی اپنی ہے, بلدیات میں وہ ایڈمنسٹریٹر رہے, اب وہ میئر ہیں. کیا ڈیلیور کیا انہوں نے 5 سال میں؟ ہم نے 26ویں ترمیم ڈیلیور کر دی. ہم نے 5 سال میں سگنل فری کوریڈور بنائے, ہم نے اوور ہیڈ برج بنائے, ہم نے پارک بنائے, ہم نے روڈیں بنائی ہیں. ہمارے پاس پورا ایک ہماری لیگیسی ہے اس کے پیچھے, ہمارے اس شہر کے میں کام کرنے کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ بھی نہیں کرتے, اس کو کنٹینیو رکھتے 16 سال, یہ شہر کچھ آگے بڑھتا. اس وقت یہ شہر دنیا کے 12 ترقی یافتہ شہروں میں شامل تھا جب مصطفیٰ کمال بھائی یہاں کے میئر تھے.
آج یہ شہر دنیا کے 4 بدترین رہنے والوں کی جگہ کے طور پہ پہچانا جاتا ہے. تو یہ 16 سال کی بدترین آپ کی حکومت ہے نا, حکومتی وہ ہے نا, جس کی وجہ سے جو آج یہ 4 سال پیچھے, اس کو صرف کنٹینیو رکھتے ہیں. میں کچھ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ کچھ نہیں کرتے, اس لیگیسی کو کنٹینیو رکھتے جو مصطفیٰ کمال چھوڑ کے گئے تھے, آپ کا شہر آگے بڑھ جاتا. میں چاہتی ہوں مسئلے کے حل کی طرف جاؤں, کیونکہ 2 ایسے ذمہ داران میرے پاس موجود ہیں جن کی آواز سنی جاتی ہے. مسرت, اگر میں سیدھا آپ سے نکات کہوں کہ آپ کی طرف سے ہمارے پروگرام کے بعد یہ بات آفیشلز تک پہنچائی جائے گی, تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کی پرائیورٹی میں ہوگی, خاص طور پہ کراچی کے ٹریفک کے حوالے سے؟ مسرت مجھے سن سکتی ہیں؟ میں بالکل سن سکتی ہوں آپ کو. جی سنا, میں آپ کو سنتی ہوں. جی مسرت, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ وہ کون سے چیدہ نکات ہوں گے کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس پروگرام کے بعد, اس پروگرام کے توسط سے, اور آپ یہ بات گورنمنٹ آفیشلز تک پہنچائیں گی کہ جناب یہ مسئلے حل ہونے چاہیے, اور ہم امید رکھیں گے یہ مسئلے جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے حل ہو جائیں گے. دیکھیں, جو سنا آج پروگرام میں ڈسکس ہوا ہے, انشاءاللہ اس بات کی, آپ کو پتہ ہے میں بڑی وعدے کی پابند عورت ہوں. جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے, انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹریفک کے معاملے میں یا اس معاملے میں ہم نے بات کی ہے, انشاءاللہ اس مسئلے کو آپ نیکسٹ ٹائم اللہ نے چاہا تو, میں 0 تو نہیں کہہ سکتی ہوں, لیکن بہتر ضرور دیکھیں گے. دوسری بات یہ کہ ریحان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ کام ہوا, یہ کام ہوا. جناب, میں تمام کاموں کو اپریشیٹ کرتی ہوں. جس طرح سے جو بجٹ آپ کو ملا مشرف صاحب کے دور میں, کاش کہ وہ کسی اور گورنمنٹ کو ملتا تو یہ جو ہے نا کراچی شہر پیرس بن جاتا. دوسری بات یہ کہ بالکل تمام کام جو ہے نا یہاں کی کراچی کی عوام نہیں بھولی ہے. سب سے زیادہ کام جو لوگوں کو یاد ہے, بوریاں یاد ہیں, لوگوں کو پتے لینا یاد ہے, لوگوں سے جو ہے نا بدماشی کرنا یاد ہے, یہ تمام چیزیں لوگوں کو یاد ہے. خون ریزی اس شہر کی یاد ہے, یہ تمام چیزیں یاد ہے میرے بھائی. بات دراصل یہ ہے کہ کام اگر آپ نے کیا ہے تو آپ نے اس دفعہ کیوں میدان لوگوں کے لیے خالی چھوڑا, جماعت اسلامی کے لیے کیوں میدان خالی چھوڑا؟ آپ اس لیے نہیں آئے بلدیاتی نظام میں کہ آپ کو پتا تھا آپ کو علاقائی لوگ کسی صورت میں ایکسپٹ نہیں کریں گے. چلے مسرت بات کرتے ہیں, کیونکہ پروگرام اپنے آخری مراحل پہ. میری بہن, ایسا نہیں ہے. آپ نے جس طرح کی حلقہ بندیاں کی تھیں, آپ نے پہلے سے ہی جو ہے وہ انتظام کر لیا تھا اپنے میئر کو لانے کے لیے. ہم تو اس کے اوپر لڑ رہے تھے نا میرے بھائی. اس سے پہلے ہر دفعہ ہمیشہ ریحان بھائی آپ ہی لوگ پلان کرتے رہے, آپ ہی لوگ پلان کرتے رہے, اور آپ سب لوگ موجود تھے. آخرکار 53 حلقے میری بہن دیے نا پیپلز پارٹی نے, ایڈ کیے نا. پہلے کر لیتے, ہم انتخابات میں حصہ لے لیتے, اس میں کیا تھا. تو وارڈ لیول پہ آپ 53 حلقے, ہم تو 85 مانگ رہے تھے, آپ 53 حلقے آپ نے دیے نا. آپ نے ایکسپٹ کیا کہ آپ نے حلقہ بندی غلط کی تھی, ایکسپٹ کیا نا آپ نے. آپ صحیح کر لیتے, ہم انتخابات میں حصہ لے لیتے, اس میں کیا تھا. آپ نے کیوں میدان چھوڑا؟ ہمیں پتا ہے نا کہ جہاں 90,000 پہ 75,000 کی آبادی پہ حلقہ بندیاں ہوئی ہیں, اور کہاں 15,000 کی آبادی پہ حلقہ بندیاں ہوئی ہیں. یہ آپ کے موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے, ورنہ اس کے اوپر بھی میرے پروگرام میں یہ خاص طور پہ جب سے ہم کراچی کا اسپیشلی جب پروگرام کرتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم حل کی طرف جائیں, اور اگر ایک ایسے ذمہ داران ہمارے ساتھ موجود ہیں جو حل کی طرف جا سکتے ہیں تو ہم ضرور بات کریں گے. مسرت نے ہمیں حل بھی بتایا اور کہا کہ آگے بات کریں گے. ریحان, آپ نے کہا کہ آپ قرارداد بھی لے کے آ رہے ہیں, آپ چیزیں پیش کر رہے ہیں, تو آپ جو ہے وہ سیدھا کیا آپ ایسے نکات ہیں جن کو آپ لے کے جائیں گے اور سمجھتے ہیں کہ اس کو واقعی اس کو اب سیریسلی حل ہونا چاہیے؟ کیونکہ کوئی کچھ بھی کہے, ایک بات تو ہے کہ آپ کا ووٹر سپورٹر موجود ہے جو کہ ہمیشہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ MQM کی طرف دیکھتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بہت اب سیریس میٹر ہو چکا ہے جس کو فوری طور پہ حل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں سنم, میں جو قرارداد لا رہا ہوں نا, سیریس میٹر جو فوری طور پہ حل کی ضرورت ہے وہ ہیوی ٹریفک ہے. میں سمجھتا ہوں میں اس ہیوی ٹریفک کے لیے ایک قرارداد لے کر آ رہا ہوں سندھ اسمبلی میں. آج ہی میں نے جمع کرائی ہے ان حادثات کو دیکھتے ہوئے, اور اس کے اوپر میں یہ چاہتا ہوں کہ نادرن بائی پاس اور صدرن بائی پاس سے فوری طور پہ ہیوی ٹریفک کو منتقل کر کے وہاں سے اس کو جو ہے وہ شہر سے باہر جب جاتا ہے سوراب گوٹ کے ذریعے تو یہ وہاں سے جائے, M9 میں وہاں سے جائے. یہ شہر کے اندر گربائی سے داخل نہ ہو, شیر شاہ کے راستے پورے شہر کو کراس کر کے سوراب گوٹ پہ نہ جائے یہ ٹریفک. اگر یہی ٹریفک رک جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا اس کے 2 پورشن ہیں, دوسرے پورشن پہ اگر دن کے وقت میں ہیوی ٹریفک کو بند کر دیا جاتا ہے شہر
شہر میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے. تو یہ مسئلہ یہ ٹریفک حادثات اور انفراسٹرکچر کی خرابی دونوں پہ کنٹرول پایا جاتا ہے. سلیم بہت شکریہ. ریحان اکرم صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور مسرت نیازی صاحبہ میرے ساتھ موجود تھیں. جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر عوام کی طرف سے بھی ہے, اور وہ عوام کی طرف سے فیکٹر یہ ہے کہ مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام جب چیزیں بہتر کرنے کے لیے باہر جاتی ہے اپنے ذریعے معاش کے لیے, تو ایسے صورتحال ہوتی ہے کہ ہر کوئی جلدی میں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, وہ جلدی بھی آپ کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریفک سگنلز بہت حد تک کراچی میں خراب ہے, تو آپ خود اپنا بھی موازنہ کریں کہ ہم ٹریفک کس طرح سے چلا رہے ہیں. کیا ہم ٹریفک کے باقاعدہ قوانین کو جانتے ہیں؟ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی قوم کو جاننا ہو تو وہاں کی ٹریفک کو دیکھیں. کیا ہمارا نظم و ضبط, ہمارا سیوک سینس اس حد تک رہا ہے کہ ہم اپنی پہچان کریں, یا ہم اپنی پہچان کھو چکے ہیں؟ میرے ملک میں وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.